मरहबा कलेक्शन मॉल रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। हमारा ये मुल्क अपनी तारीख़ के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। सूरत हाल ये है कि मुल्क में नफ़रत की आबियारी की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता फ़िरक़ा परस्ती का जहर बढ़ता चला जा रहा है। आईनी ओहदों पर बैठे हुए लोगों की ज़ुबानें भी बेलगाम हो रही हैं। हद हो गई कि मुल्क के सबसे बावक़ार मनसब पर बैठने वाले शख्स ने अलल ऐलान मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला करार दिया। ये भी हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में न कोई सुनवाई कर रहा है और न इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। ये मुजरिमाना खामोशी मुल्क को ये बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि मुल्क जबर व इस्तिबदाद और जुल्म को बर्दाश्त करने के किस डगर पर पहुंच चुका है। हालिया पार्लिमानी इलेक्शन इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि मुल्क को बांटने वाली क़ुव्वतों को रोकने की कोशिश की जाए और हमारा ये मुल्क जो हमें अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है, हम इस मुल्क को की सालिमियत को, उसके इत्तेहाद को हर कीमत पर बाक़ी रखने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके इसकी तामीर व तरक्की के फ़ैसलों में हिस्सा लें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी उस तारीख़ी तकरीर में जो जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से उन्होंने की थी, ये कहा था कि इस मुल्क की तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारे बग़ैर अधूरे रहेंगे। इस मुल्क को बचाने वाले और सही सिमत में ले जाने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो हम हैं। इस ज़रूरत का एहसास मुल्क के हर गोशे में है कि मुल्क को बांटने वाली क़ुव्वतों को रोकने के लिए मुअस्सिर और बावक़ार अफराद सामने आएँ, सियासत में अमलन हिस्सा लें और अपने वज़न के ज़रिए, अपने असर व रसूख़ के ज़रिए, अपनी बातों और अपने कामों के ज़रिए, अपने अवामी इर्तिबात के ज़रिए मुल्क को सही सिमत में ले जाने वाले अमल का हिस्सा बने। ऐवान में पहुँचें, हक़ और हकीकत का इजहार करें, नज़र और नज़रिए को दुरुस्त करने की कोशिश करें। जो हिजाब व निक़ाब लोगों के चेहरों पर पड़े हुए हैं उन्हें हटाने की कोशिश करें और ये बताएं कि मुल्क का असल हमदर्द और वफ़ादार कौन है और कौन लोग हैं जो बहुत मामूली अग़राज़ की वजह से मुल्क को दूसरी सिमत में ले जाना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि मुल्क, उसकी सालिमियत, उसका इत्तेहाद, उसकी तामीर, उसकी तश्कील, उसकी हिफाजत, ये हर मफाद से बालातर है और हर एक को उसी के मुताबिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ का जो पार्लिमानी हल्का है, लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की कि यहाँ भी कोई मुअस्सिर और समझदार आदमी आगे बढ़े और इलेक्शन में हिस्सेदारी ले, इसलिए कि सेकुलर पार्टियों ने भी अपने आप को सेकुलर कहलाने के बावजूद
ایسے لوگوں کو امیدواری نہیں دی جنہیں امیدواری دی جانی چاہیے، جو سیاسی بے وزنی اور ملک کی دوسری بڑی آبادی کو نظر انداز کرنے کی کیفیت ملک میں پائی جا رہی ہے، سیکولر پارٹیوں کی طرف سے بھی پائی جا رہی ہے، وہ نہایت دردناک ہے، نہایت افسوسناک ہے۔ لوگ ایسا خیال کر رہے ہیں کہ یہ قوم بس جنازے اٹھانے والی ہے، آواز اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قوم صرف سیاسی غلامی اور بے وزنی کی راہ پر چلنے والی ہے، سیاسی خود مختاری اور سیاسی سمجھداری سے محروم ہے۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے سیاست کو اس وقت جانا، سمجھا، بوجھا اور برتا ہے جب لوگ سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں تھے، جب لوگ سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم حاکمیت و اقتدار کی راہ پر چل رہے تھے، ملکوں پر حکمرانی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اصل سمجھداری اور انسانیت کا احترام اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ کئی باتیں تھیں جن کی وجہ سے بہت سے سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں پارلیمانی الیکشن میں حصہ لوں، اور صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ جس میں کئی امیدواروں کے بیچ میں میرے جیت جانے کے امکانات ہیں۔ اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے اسے خیالی پلاؤ بھی قرار دیا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں کب کھچڑی بن جائے گی اور کب پلاؤ تیار ہو جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے گا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ اسباب سے قطع نظر اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو وہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، لیکن میں یہ احساس رکھتا ہوں کہ اسباب کی اپنی اہمیت صحیح، مگر اصل فیصلہ مسبب الاسباب کا ہوتا ہے، اور اگر مسبب الاسباب پر نظر ہے اور قرآن کی یہ آیت نگاہ میں ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو انسان بے سر و سامانی میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا نظارہ دیکھتا ہے۔ کون اس حقیقت کو بھلا سکتا ہے کہ بہت مشکل حالات میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھی لوگوں نے نہ صرف یہ کہ مار کے جیتے ہیں، بلکہ دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اسباب سے قطع نظر عزم و عزیمت اور جذبے کے ذریعے بھی بہت سے مار کے جیتے جاتے ہیں۔ یہ بھی سچائی ہے کہ بعض حضرات نے مختلف قسم کی باتیں اور بھی کی، لیکن ایسے حضرات جن پر جہالت غالب ہے، جو سر سے لے کر پیر تک سیاسی بے بصیرتی اور اپنے مفادات کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں انہیں اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا جواب دوں۔ آدمی کو ہمیشہ اپنی سطح کے مطابق رہنے والے افراد کا جواب دینا چاہیے۔ نہ ہر سوال اس لائق ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، نہ ہر آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو اہمیت دی جائے۔ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب انسان قدم بڑھاتا ہے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے منافقت برتنے والے لوگ ہیں کہ جو ہر بھیڑیے کے ساتھ شکار کرتے ہیں اور ہر بھیڑ کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ انسان یہ بھی خیال کرتا ہے کہ جب وہ آستین جھٹکتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ آستین میں آدھا زہر تو اپنوں کا ہے۔ یہ صورتحال پیش آتی ہے، اور ایسا نہیں کہ سیاسی گلیاریوں ہی میں پیش آتی ہے، بہت سی جگہوں پر ملی کاموں میں بھی بہت سی چیزیں دیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔
چونکہ ایک ملی ضرورت پیش نظر تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو، کچھ مشورے ہوں۔ جب مشورے شروع ہوئے تو صورتحال یہ بنی کہ اس کی خبر سوشل میڈیا پر چلی گئی، اور چونکہ ہماری خانقاہ رحمانیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بہت بڑا حلقہ ہے، اللہ کی مہربانی سے خانقاہ سے جڑے ہوئے لوگ، سلسلے میں داخل لوگ، یا وہ جو مجھ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں، یا وہ جو مجھ سے دینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سب حضرات نے اس میں دلچسپی لی، شہر کے عام لوگوں نے دلچسپی لی، اور غیر معمولی طریقے پر یہ موضوع چھا گیا۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ گمان نہیں تھا کہ اس طرح یہ موضوع پھیل جائے گا۔ جب یہ بات آگے بڑھی تو مختلف پارٹی کی طرف سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا، کہیں کہیں سے ٹکٹ کی پیشکش بھی ہوئی، اور مختلف ایسے حضرات بھی سامنے آئے جنہوں نے مجھ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ تن من دھن سے اگر میں امیدواری کروں تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بات چلی تھی آزاد امیدواری سے، پھر مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بات آنے لگی، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی دی ہوئی عزت، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ بڑے بول سے اور کبر و فخر و غرور سے بچائے کہ جو کچھ تھوڑی بہت دینی خدمت انجام دی گئی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگوں کے دل میں محبت ہے، اور اسی وجہ سے شہر کی سیاسی پارٹیوں کے حضرات خود یہاں تشریف لائے، مجھ سے گفتگو کی۔ مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، شیخ آصف شیخ رشید صاحب، جناب ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، مستقیم ڈگنیٹی صاحب، یوسف سیٹ نیشنل والا، اور بہت سارے سیاسی سماجی حضرات آئے، اور انہوں نے اپنی رائے بھی دی، اور اکثر لوگوں نے اپنی تائید و حمایت کا اظہار کیا۔ لیکن مجھے یہ تردد رہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کر اس طرف جانا، یا ان کاموں کے ساتھ اس طرف جانا کہیں ان کاموں میں خلل کا ذریعہ نہ بنے، اور یہ بھی کہ سیاست کی راہ پر خطر راہ ہے، مجھ جیسا کمزور ایمان والا اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی احساس رہا کہ اب تک یہ صورتحال ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ ملی اصلاحی سماجی کاموں میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ جب میں آواز دیتا ہوں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ آواز دی گئی این آر سی کے موقع پر لاکھوں لوگ اللہ کی مہربانی سے سڑکوں پر نکل آئے۔ طلاق ثلاثہ کے وقت آواز دی گئی، لاکھوں عورتیں سڑک پر نکل آئیں۔ آواز دی گئی نشے کی تحریک کے وقت، لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ آواز دی گئی بتی گل تحریک کے وقت، تو پورا شہر اندھیرا ہو گیا۔ مختلف مرحلے ایسے آئے کہ جب لوگوں نے اپنے اتحاد و اتفاق کا جماعتوں کے الگ ہونے کے باوجود یا سیاسی پارٹیز کے الگ ہونے کے باوجود ثبوت دیا، اور یہ میرا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے بڑا تردد رہا کہ مجھے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ لوگوں سے میں نے رائے طلب کی، بہت سارے لوگوں نے مجھ کو رائے دی، مثبت بھی دی، منفی بھی دی، آ بھی جائیں نہ بھی آئیں۔ کچھ نے کہا یہ الیکشن نہ لڑے، فلاں الیکشن لڑیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ طویل غور و خوض، مشورے اور استخارے کے بعد اور مخلصین سے رائے ملانے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال اس پارلیمانی الیکشن میں میں امیدواری نہیں کروں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پارلیمانی الیکشن میں فی الحال میں حصہ نہیں لوں گا، امیدواری نہیں کروں گا۔ البتہ یہ بات ہے کہ چونکہ شہر کا سیاسی ماحول دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ایک پریشر گروپ بنایا جائے اور
اس کے ذریعے شہر کی سیاست کو تعمیری رخ دیا جائے، اس میں سنجیدہ باوقار سلجھے ہوئے افراد کو شامل کیا جائے اور ان کے ذریعے سیاست کو تخریب سے ہٹا کر تعمیر کی طرف لایا جائے۔ اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو پارلیمانی الیکشن ابھی ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی حکمت عملی طے ہو اور آپس میں سر جوڑ کر بیٹھا جائے کہ ہم اس پارلیمانی الیکشن میں کس سمت میں جائیں جس سے ہم شہر کا بھلا کر سکیں اور شہر کو صحیح سمت دے سکیں۔ اس کے لیے میں شہر کے سنجیدہ طبقے کو، الگ الگ سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک پریشر گروپ بنایا جائے اور اس پارلیمانی الیکشن کے لیے فوری حکمت عملی بنائی جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے تو عند اللہ ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم فوری اپنی حکمت عملی تیار کریں، اس کے مطابق آگے بڑھیں اور ایک پریشر گروپ ہمیشہ کے لیے بنائیں کہ جو سیاسی رخ طے کیا کرے اور سیاسی حضرات سے کام لینے کی پوزیشن میں ہو۔ اس لیے میں جہاں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ملی ضرورت کے پیش نظر حالیہ پارلیمانی الیکشن میں دلچسپی لی تھی اور مصالح دینیہ کے پیش نظر اسے چھوڑ رہا ہوں، وہیں میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں بلکہ دعوت دے رہا ہوں کہ شہر کا باشعور طبقہ آگے آئے، ہم سب لوگ مل جل کر ایک پریشر گروپ بنائیں۔ اسی کے ساتھ فوری ضرورت اس کی ہے کہ ہم حالیہ پارلیمانی الیکشن کے لیے کوئی حکمت عملی طے کریں اور اس حکمت عملی کے مطابق فوراً ہم کام شروع کر دیں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کہ ملک کو بانٹنے والی قوتیں غالب نہ آ سکیں، ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ میں نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام علماء کرام کا، مخلصین کا، سیاسی پارٹیز کے ذمہ داران کا، جن لوگوں نے میری تائید و حمایت کا اعلان کیا، ان تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے مفید مشوروں سے نوازا، ان تمام حضرات کا جنہوں نے قدم بقدم ساتھ رہنے کا تیقن دلایا، اور دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا سفر بدگمانی سے شروع ہو کر بدزبانی پر ختم ہوتا ہے، اور ان کے لیے نیک ہدایت کی تمنا کرتا ہوں جن کا حال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ان کے بارے میں مشکل ہوتا ہے کہ ان کے دل زیادہ کالے ہیں یا ان کے چہرے زیادہ کالے ہیں۔ اور میں ان تمام حضرات سے جو مختلف معاملات میں فوری غلط رائے یا رخ اختیار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت جس نازک وقت سے گزر رہی ہے اس میں ہم سب کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ ہم لوگ تنقید کے نام پر تذلیل کے راستے پر جاتے ہیں، ہم لوگ تعمیر کے نام پر تخریب کے راستے پر جاتے ہیں، جو کسی بھی زندہ ملت اور قوم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میرے دل میں تھا میں نے اسے واضح کر دیا۔ البتہ میں نے اس سلسلے میں ایک تحریری بیان بھی لکھا ہے، آج صبح وہ تحریری بیان آپ سب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے، ملک و ملت کے لیے، شہر کے لیے مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر مقدر کرے، نفس و شیطان کے شر سے ہمیشہ میری حفاظت کرے، کبر اور فخر و غرور کے راستے پر کبھی نہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دین پر زندہ رکھے اور دین پر موت دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں میرا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا، آپ امیدواری نہیں کر رہے، کسی سیاسی پارٹی کو یا جماعت کو آپ حمایت دیں گے؟ دیکھیے، میں نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ میں شہر کے لوگوں سے، سنجیدہ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں۔ میں بھی ساتھ بیٹھوں گا، ہم لوگ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ بہت سے ایسے حضرات میرے پاس آئے تھے
جو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں جیت جائیں۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان باشعور لوگوں کو اب بھی بی جے پی کے جیتنے کا خوف ستائے گا یا وہ گھروں میں آرام فرمائیں گے۔